अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि है नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। नावल का नाम है नूरुल कुलूब और इसकी मुसन्निफ़ा हैं तंजीला रियाज़। और आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 20। मैं अक्सर सोचती हूँ खुशल, अगर लारेब लड़का होती तो शायद इन हालात से ना गुजर रही होती। उसका बाप उसे कभी इस तरह पुरानी टूटी हुई चप्पल की तरह घर से बाहर ना फेंकता, और फ़र्ज़ करो अगर फेंक भी देता तो उसे इस बात के लिए पाबंद ना करता कि किसी ऐसे मर्द से निकाह करो जो तुम्हें मुस्कुराकर देखने तक का रवादार ना हो। लारेब लड़की है तो ये सब भुगतने के लिए मजबूर है, और तुम कहते हो अब ज़माना बदल गया है। अच्छा मजाक किया तुमने। वो अभी भी उसी अंदाज में बात कर रही थी जैसे उसका कुछ खो गया हो। खुश इल्हान को उसके चेहरे के तासुरात में तासुफ और मलामत के रंग खुले मिले महसूस होने लगे। वो चंद लम्हे तासुर निगाहों से उसकी जानिब देखता रहा। उसके पास कहने के लिए अल्फाज थे, लेकिन वो इस कदर बोधे थे कि उसे पता नहीं था वो कहने के बाद भी शर्मिंदा ही होगा। तुम समझते हो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती एक ऐसी लड़की से कर दी गई जिसकी शक्ल से ही नहीं, नाम से भी नफ़रत करते हो तुम। लेकिन कभी सोचा कि ज़्यादती तो उसके साथ भी हुई है। बचपन से लेकर अब तक वो अनचाही रही, और फिर उसको जीवन साथी भी ऐसा मिला जिसे उससे मोहब्बत ही नहीं है। तुम अपने माँ बाप के सामने उससे नफ़रत का इजहार कर सकते हो, अपने दोस्तों को अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी के बारे में बता सकते हो, जबकि उसने तो आज तक किसी के सामने ये तक नहीं कहा कि तुम उसे भी अच्छे नहीं लगते। वह मुसलसल उसे शर्मिंदा किए जा रही थी। खुश इल्हान ने गहरी सांस भरी। गुले यार, इतना गिल्ट मत दो मुझे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो करने का इरादा तर्क कर दूँ। मुझे एहसास है कि उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, हालांकि वो मुझे नुकसान पहुंचाती रही है। इसके बावजूद मैं उसका भला चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, उसके लिए भी और हम सब के लिए भी। इससे ज़्यादा और क्या करूं मैं भी फरिश्ता तो नहीं हूं। वो उलझे हुए अंदाज में बोला था। गुले के चेहरे पर छाए मलामती रंग बदले नहीं थे। मैं कब कह रही हूँ कि फरिश्ता बनो, लेकिन बहैसियत मर्द तुम उसके लिए कुछ तो कर ही सकते हो। तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम मजबूत हो। वो नाराज़ सी लगने लगी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ गुले, खुश इल्हान ने नापसंदीदगी से कहा था। उसको ये पंदो नसाहे वाला मौजू अच्छा नहीं लग रहा था। कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हो कि कोशिश करोगे। जुमला अभी उसके मुंह में ही था कि एक चीखती हुई आवाज़ ने उन दोनों को चौंका दिया। गुले तो यकदम उठकर बैठ गई। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। ये क्या हो रहा है? वो घबरा गई थी। खुश इल्हान ने जस्त लगाकर दरवाजे तक का फासला तय किया था। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। लारेब की आवाज़ है। वो तुरंत बाहर निकल गया था। अल्लाह खैर। गुले ने दिल पर हाथ रखते हुए तेज़ी से उसकी पैरवी की थी। आवाज़ें लारेब के कमरे से ही आती लग रही थीं। वो और खुश इल्हान आगे पीछे ही वहाँ तक पहुँचे थे। ये इत्तफाक ही था कि कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था, मगर रोशनियाँ गुल थीं। खुश इल्हान अंदर दाखिल होना ही चाहता था कि गुले ने उसे रोका। 1 मिनट, मुझे देखने दो। खुश इल्हान उसका इशारा समझकर बाहर ही रुक गया था। गुले उजलत भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुई और अगले ही लम्हे कमरे की खिड़की से रोशनी बाहर तक आने लगी थी। गुले ने आगे बढ़कर उसके बिस्तर की जानिब देखा था। वो अब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर उसकी हालत ठीक थी। गुले ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा। उसने ज़रा भी मज़ाहमत ना की थी। वह कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसके अल्फाज मबहम थे। खुश इल्हान, अंदर आ जाओ। गुले के लिए उसे संभालना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह घबरा गई थी। उसे मदद दरकार थी। खुश इल्हान अगले ही लम्हे कमरे के अंदर था। लारेब ने गुले को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था, लेकिन अब उसके वावेला करने में पहली सी शिद्दत नहीं रही थी। खुश इल्हान ने सवालिया अंदाज में गुले की जानिब देखा। ख्वाब में डर गई है शायद, कुछ बोल रही है मगर समझ में नहीं आ रहा। वो इतना ही कह सकी। लारेब की हल्की हल्की सिसकियाँ अभी वाज़े सुनाई दे रही थी, लेकिन वो हवासों में नहीं थी। इससे पहले कि खुश इल्हान कुछ कहता या करता, दरवाज़ा एकदम खुला था और हबीबुल्लाह खान अंदर दाखिल हुए थे। उनकी आंखों में नींद के आसार नहीं थे, लेकिन चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि वो सीधे लारेब के बिस्तर की जानिब बढ़े थे। गुल्लाला, आप पीछे हट जाएं, उन्होंने तहकुमाना अंदाज में कहा था। तभी खुश इल्हान को अंदाज़ा हुआ कि उनके हाथ में सिरिंज थी। उन्होंने गुले को बिस्तर से उठने तक का वक्त नहीं दिया था। वो आगे बढ़े थे और सिरिंज में मौजूद दवा लारेब के बाजू में मुंतकिल कर दी थी। अगले चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए थे। किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं किया था। सब लारेब की जानिब देख रहे थे। उसकी सिसकियाँ मध्यम होती जा रही थी।
اسے بستر پر لٹا دیں۔ حبیب اللہ خان نے گلے کو دوسرا حکم دیا۔ اس نے فوراً تعمیل کی تھی۔ لاریب کا چہرہ یکدم اس کی آغوش سے نمایاں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، لیکن وہ غنودگی میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا سکتے ہیں، انہوں نے تیسرا حکم جاری کیا تھا۔ گلے فوراً اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ آپ کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، خود کو بیکار میں مت تھکائیں۔ اس بچی کے ڈرامے ختم نہیں ہو سکتے، بہتر ہوگا اسے سونے دیں اور خود بھی آرام کریں۔ حبیب اللہ خان کی آواز میں بیزاری تھی۔ خوشی الحان اور گلے نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا نا، میں آ جاتی ہوں، آپ لوگ جائیں۔ وہ بضد تھی۔ حبیب اللہ خان نے گہری سانس بھری اور باہر نکل گئے تھے۔ پھر انہوں نے مڑ کر خوشی الحان کی جانب دیکھا، جو وہیں اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا۔ یہ اب اگلے 24 گھنٹے کسی کو پریشان نہیں کرے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی آواز نے اس کے قدموں میں جان ڈال دی تھی۔ وہ بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ مکمل بند کر دیا۔ اسے پریشانی کیا ہوئی تھی؟ اسے صرف ترس آتا تھا اس لڑکی پر، بے حد ترس۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا خان بابا کے پیچھے چل دیا تھا۔ پھر اسے جانے کیا خیال آیا۔ بابا، آپ نے اسے کیا انجیکٹ کیا؟ خان بابا کے قدم لمحے بھر کو رکے، پھر وہ دوبارہ سے پہلے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے بولے تھے۔ اس کی دوا ہے، پاگل پن کے دورے میں ڈاکٹر یہی دوا دیتے ہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو خوشی الحان لفظ پاگل پن پر ضرور خوش ہوتا، مگر اب اسے تعصب ہوا تھا۔ یہی تو پوچھا ہے میں نے، کون سی دوا دی ہے اسے؟ خان بابا کے قدم تھم گئے تھے۔ خوشی الحان نے کبھی ایسی جرح نہیں کی تھی ان سے۔ وہ بدل رہا تھا اور یہ تبدیلی انہیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ یہ پنچایت صبح بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر تمہیں تسلی نہیں ہو رہی تو ابھی اس کے کمرے میں جاؤ، سب نسخے وہاں پڑے ہیں اس کے، تم چیک کر سکتے ہو کہ ڈاکٹر نے کیا تجویز کر رکھا ہے۔ میں رات کے وقت درد کرتے سر کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہوں، معذرت۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ خوشی الحان انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گفتگو کا یہ انداز بہت تکلیف دہ تھا۔ درس کا نور القلوب میں ایسی صبح بہت مختلف تھی۔ سب ایک دوسرے کے سامنے کچھ بھی کہنے سے کترا رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر جیسے سب کو خبر ہو گئی تھی کہ زہرا کا حویلی والے کسی مرد سے کوئی رنگین قسم کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے ماحول بگڑا سا تھا۔ یہ بات بھی سب کو ہی پتہ تھی کہ حویلی والوں پر سندل بھی بے حد مہربان ہے۔ اب اصول پرست انتہائی دیندار سندل بھی اس سارے معاملے کو کیسے سلجھائیں گی؟ اس سوال کا جواب سبھی جاننا چاہتے تھے۔ شاہدہ تائی تو اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تھیں، لیکن جاتے جاتے وہ نور القلوب کے در و دیوار بھی ہلا گئی تھیں۔ بہت سی باتیں جو سندل بی کے احترام میں وہ کبھی کسی سے نہ کہتی تھیں، وہ سب باتیں انہوں نے چند ایک لڑکیوں کے گوش گزار کر دی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ نیٹ ورک کافی اچھے طریقے سے کام کرے گا، اور سندل بی کی ساکھ کو ٹھیس نہ بھی لگ سکی تو ہلکی ضرب تو ضرور ہی لگ جائے گی۔ سندل بی کو کسی نے کبھی ایسے چیلنج نہ کیا تھا۔ ایک تو وہ اس صورتحال سے کافی برہم تھی، دوسرا تائی شاہدہ نے جو کام اپنے ذمہ لے رکھے تھے وہ بھی سب چوپٹ ہو گئے تھے۔ یہ بات تو وہ مانتی تھیں کہ شاہدہ تائی ایک بہت ہی محنتی اور چاق و چوبند خاتون تھیں، جو بہت سے کام بنا کہے نپٹا دیتی تھیں۔ سندل بی کے ساتھ سب طالبات لڑکیوں کا تعلق سرسری سا تھا۔ وہ ان کی فرما بردار تھیں، ان کے احکامات کو دھیان سے سنتی تھیں اور مانتی بھی تھیں، لیکن وہ سب ان سے ڈرتی تھیں، جبکہ تائی شاہدہ کے ساتھ ان سب کو محبت بھی تھی۔ ان سے ڈانٹ کھانے کے باوجود وہ سب اپنی باتیں بھی ان سے شیئر کرتی آئی تھیں۔ سندل بی سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو پہلے تائی شاہدہ تک بات پہنچائی جاتی تھی، اسی لیے حالات یکدم بگڑ گئے تھے۔ سندل بی نے حویلی کے نظم و نسق کو تو دوسری کاریہ خواتین کی مدد سے سنبھال لیا تھا، مگر اب مرحلہ تھا ساری درسگاہ کے سامنے اپنے وقار کو بحال کرنے کا۔ وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کو کمزور سمجھا جائے یا ان کی خود ساختہ سپر پاور قسم کی روحانی شخصیت کے متعلق سوال کھڑا کیا جائے۔ ایسی ہر قسم کی صورتحال میں حبیب صاحب نے ہی ان کی مدد کی تھی، اور اب تو معاملے میں ہری حویلی براہ راست ملوث تھی۔ اگرچہ سندل بی کو اس بات پر بے حد رنج تھا، مگر انہوں نے کال بھی حبیب اللہ خان کو ہی کی تھی۔ حبیب اللہ خان ناشتہ کرنے کے بعد سے ہی اپنے آفس کمرے میں آ بیٹھے تھے۔ رات لاریب کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی، اس وجہ سے سر میں بھی درد تھا جو چائے پینے کے باوجود کم نہ ہوا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ ان کے یہاں حویلی میں نہیں رہتی تھی تو بھی وہ انہی کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ ذمہ داری اس ذمہ داری سے کافی مختلف تھی جو وہ اب نبھا رہے تھے۔ مہینے میں ایک دو بار اس دماغی مریضہ سے مل کر اسے اپنے ہی باپ کے خلاف اکسانے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے رہنے پر مائل کرنے، اور پھر اس کی حمایت کرنے میں، جبکہ اپنے گھر میں اپنی سپرویژن میں اس کے ساتھ رہنے میں، اس کی منمانیاں برداشت کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کے علاوہ وہ اب ان کے لیے سود مند بھی نہ رہی تھی۔ جب سندل بی کو ہی اپنی بیٹی میں دلچسپی نہیں تھی تو وہ کیوں یہ تعلق نبھاتے چلے جاتے؟
وہ سوچ چکے تھے کہ وہ بہت جلد اسے واپس شہر اس کے باپ کے پاس بھجوا دیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ خوشی الحان ان کے اس فیصلے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا، کیونکہ اسے تو اس لڑکی میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس نے اچانک پہلی مرتبہ ان سے لاریب کو دیے جانے والے انجیکشن کے متعلق سوال کر کے انہیں چونکا دیا تھا۔ وہ اس کے لہجے میں چھپے تجسس اور طنز کو محسوس کر کے بہت عجیب سی الجھن کا شکار تھے۔ وہ ان کا بیٹا تھا اور اس نے پہلے کبھی ایسے ان کو روک کر کبھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ان کے یہاں یہ بدتمیزی شمار ہوتی تھی اور ان کا بیٹا بدتمیز تو نہیں تھا۔ صوفہ کم بیڈ پر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھے وہ کب سے اس نہج پر سوچ رہے تھے۔ وہ کیا ہے جو اسے بدتمیز بنا رہا ہے، اسے بدل رہا ہے؟ کہیں پیار محبت کا قصہ تو نہیں چھڑ گیا؟ جوان مرد ہے، لڑکی بھی خوبرو ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور پھر باہمی رشتہ انہیں یہ حق بھی دیتا ہے۔ مگر کے آگے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے چیزوں کو ایسے ترتیب دیا ہی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اس کی جانب مائل ہو، مگر یہ سب میں اس لیے کر رہا تھا کہ سندل بھی میری ان کوششوں کو سراہیں، میری موطرف ہوں۔ مگر اب تو یہ سب بیکار ہے۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کے نکاح میں تو رہ سکتی ہے، لیکن میری اگلی نسل ایک پاگل لڑکی کی گود میں پلے، یہ تو نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ گہری سانس بھر کر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرنے میں مگن تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ خان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ فراست نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے کھڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا تھا۔ اس کے اور خان کے درمیان جب سے لاریب کے متعلق گفتگو ہوئی تھی تب سے ہی ایک عجیب سا فاصلہ ان کے بیچ حائل ہو چکا تھا۔ فراست کو لگتا تھا کہ خان نے اس کی توہین کی ہے، جبکہ حبیب اللہ خان کو اس کی جسارت پر غصہ تھا۔ ہاں فراست، اندر آؤ۔ ان کا انداز معمول کے مطابق تھا اور اس میں خفگی نہیں تھی۔ فراست اندر داخل ہو گیا تھا۔ تم کل درس گاہ گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ فراست نے ناسمجھی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میں تو ہمیشہ تبھی جاتا ہوں جب آپ لے جاتے ہیں یا پھر کسی کام کے سلسلے میں جانے کو کہتے ہیں۔ خوشی الحان کو نہیں لے گئے تھے تم؟ انہوں نے جان بوجھ کر لاریب کا نام نہیں لیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ شاید خوشی الحان درس کا نہیں گیا تھا، لیکن وہ فراست سے تصدیق کروانا چاہ رہے تھے۔ انہیں تجسس تو لاحق تھا کہ پتہ چلے خوشی الحان اور سندل بی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، مگر وہ براہ راست اپنے بیٹے سے نہیں پوچھنا چاہتے تھے۔ فراست کندھے اچکا کر بولا، نہیں خان، میں نہیں لے گیا تھا چھوٹے خان کو۔ اس نے 2 مزید قدم آگے کی جانب بڑھانے چاہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ خان کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تھا۔ حبیب اللہ خان اس کی پشت کی جانب دیکھتے رہے تھے، پھر انہوں نے اسے دوبارہ پکارا تھا۔ فراست، وہ ٹھٹک کر رکا۔ خان کو عقب سے آواز دینا کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ وہ پلٹ کر آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، دوسرا حکم جاری کیا گیا۔ کیسے ہو؟ خاندان میں کیا چل رہا ہے؟ یہ بھی بہت نایاب تھا کہ خان اس قسم کے سوال پوچھیں۔ فراست مزید الرٹ ہو گیا، پھر سر ہلا کر بولا، سب اچھا ہے خان، راضی بازی ہیں سب ایک دوسرے سے۔ اس کا مطلب تھا کہ آج کل خاندانی دشمنیاں ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھی بات ہے، یہاں بھی راضی بازی رہنے دو سب کو، خواہ کی الجھنوں سے بچ کر چلو۔ یہ عورت ذات کے جھنجھٹ دماغ پلپلا کر دیتے ہیں مرد کا۔ وہ اشاروں میں اسے سمجھا رہے تھے کہ فون پر دوستیاں لگانا بند کرو۔ جی خان، اس نے سر ہلایا تھا۔ ملازموں والے سارے مینرز آتے تھے اسے۔ مالک کی کسی بھی بات سے انکار کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ کاغذ پکڑو اور وہ اپنا مشغلے والا نمبر لکھو، حبیب اللہ خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فراست نے کاغذ ان کے ہاتھ سے لے کر قلم میز پر سے اٹھایا تھا اور وہ نمبر بنا موبائل جیب سے نکالے لکھ دیا تھا۔ حبیب اللہ خان نے تیزی سے چلتے اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھا تھا، پھر استہزائیہ انداز میں ہنسے تھے۔ زبانی یاد کر رکھا ہے۔ فراست شرمندہ ہوا مگر پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ حبیب اللہ خان نے چٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بغور دیکھی۔ وہ لاریب کا نمبر نہیں تھا، لیکن انہیں حیرت نہیں ہوئی کیونکہ یہ بات تو وہ جانتے ہی تھے۔ لاریب کا موبائل تو ویسے بھی ان کے کمرے کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں پڑا رہتا تھا۔ چند لمحے اسی طرح اس چٹ کی جانب دیکھتے رہے۔ ان کا ذہن کچھ سوچنے میں مگن تھا، لیکن میز پر پڑے ان کے اپنے فون کی تھر تھراہٹ نے انہیں سوچ سے باہر نکال پھینکا تھا۔ سندل بی کا نام دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی الرٹ ہو گئے تھے کیونکہ یہ ان کی سرشت میں شامل ہو چکا تھا۔ فراست نے بھی وہ نمبر دیکھا تھا اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن نمبرز اسے ازبر رہتے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ کال کس کی ہے۔ تم جاؤ، حبیب اللہ خان نے کہا تھا۔ فراست اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا تھا۔ ہمارے مشغلے اور آپ کی عبادت، واہ خان واہ، وہ دروازے کے باہر بنے آخری چبوترے سے اترتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ گاڑیوں کی لمبی قطار میں ان کی جیپ پھنس گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حبیب اللہ خان تھے اور ایسا لگتا تھا یہ صورتحال انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اسٹیئرنگ پر رکھا ان کا ہاتھ جس اضطرابی انداز میں حرکت کر رہا تھا اس سے خوشی الحان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ ان کے ساتھ پہلی بار گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا اور نہ ہی پہلی بار وہ اس طرح ٹریفک جیم میں پھنسے تھے۔
लेकिन खान बابا کا رویہ عجیب ہی تھا۔ یہ تو وہ اسے بتا چکے تھے کہ وہ درس کا سندلبی سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں پریشانی والی کیا بات تھی؟ یہ معمہ خوش الحان سے سلجھایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں سندلبی؟ کیا آپ نے انہیں لاریب کے بارے میں بتا دیا؟ اس نے بالآخر پوچھ لیا تھا۔ وہ چونکے، پھر اس کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ سڑک کی جانب متوجہ ہو کر بولے، نہیں، انہوں نے گردن ہلائی تھی۔ انہیں خود ہی پتہ چل گیا، تبھی وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، ورنہ پہلے کبھی اس طرح ایمرجنسی میں ملاقات تو نہیں کرتی وہ۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کم از کم لاریب کی زندگی میں کچھ توازن تو آئے گا۔ ان کی سپرویژن میں رہے گی تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگے گی۔ وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائیں، لیکن حبیب اللہ خان اس کے انداز پر خوش نہیں تھے۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولے، پھر انہیں احساس ہوا کہ خوش الحان مسلسل ان کی جانب دیکھ رہا ہے تو بولے، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ انہوں نے تسلی دی تھی۔ خوش الحان نے ان کی جانب دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے نے سن گلاسز لگا رکھے تھے اور دونوں ہی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے رنگ میں ایک دوسرے کے لیے بے یقینی تھی، جو پہلے کبھی اتنے سالوں میں نہ پیدا ہوئی تھی۔ کیسے ہوگا سب؟ آپ کچھ بتائیں تو صحیح، آپ اپنے منہ سے بتائیں گے تو اچھا لگے گا مجھے۔ خوش الحان نے گہری سانس بھر کر کہا تھا۔ اس کا لہجہ کتنا مشکوک تھا۔ حبیب اللہ خان کے دل کو چوٹ لگی۔ انہوں نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ سن گلاسز نے اب بھی ان کا بھرم قائم رکھنے میں مدد کی۔ وہ خوش الحان کے رویے سے پریشان ہونے لگے تھے۔ وہ اتنے سوال کیوں کرنے لگا تھا؟ وہ پہلے ہی سندلبی کے الجھے ہوئے رویے سے پریشان تھے۔ خوش الحان کی باتیں انہیں مزید اکتاہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بولے، پھر جیسے انہیں خیال آیا تھا کہ جواب نہ دینے میں بھی ان کی بڑائی کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو تسلی دینے والا انداز اپنا کر بولے، میں نے کہا نا، میں سنبھال لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ خوش الحان بھی چند لمحے سامنے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی سڑک کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن خان بابا کے چہرے کے سپاٹ نظر آنے والے تاثرات نے اسے خاموش رہنے کا اندیا دیا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ سب خیریت؟ ان دونوں کو سندلبی کے کمرے میں بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ اپنے مخصوص دودھیا سفید گاؤن اور نقاب کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ خوش الحان نے چونک کر باپ کا چہرہ دیکھا۔ سندلبی نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، لیکن خان بابا شاید ان کی چال سے ہی اندازہ لگا چکے تھے، جبھی اس قدر درد مندی سے ان کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ لیکن جو بھی تھا، خوش الحان کو حیرانی ضرور ہوئی۔ اس نے کبھی ان کو کسی کی جانب اتنا مائل نہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کے دل کا حال جان لیتے۔ اللہ والوں کی جانب ہمیشہ خیریت ہی ہوا کرتی ہے، پریشانیاں انہیں پریشان کرنے میں ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ والے مصائب سے نہیں گھبرایا کرتے حبیب صاحب۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولی تھی۔ آپ کی فون کال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ حبیب اللہ خان بیٹے کی موجودگی میں اس نصیحت پر کچھ جذبز ہوئے تھے۔ سندلبی نے جواباً گہری سانس بھری۔ میں نے کچھ ایسا کہا تو نہیں تھا، لیکن خیر۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تھیں۔ یہ اچھا کیا آپ نے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ وہ اب خوش الحان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ حبیب اللہ خان کو اب یقین ہو گیا کہ ان کا شک صحیح ہے۔ یہ یقیناً لاریب اور خوش الحان کے نکاح کے متعلق جان گئی ہیں، اس لیے ناراض نظر آتی ہیں۔ یہ سوچ سارا راستہ ان کے ہمراہ ہی رہی تھی۔ یہ کچھ نہ کچھ جانتی ہیں، تبھی انہوں نے خوش الحان کو اپنے بیٹے کہا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے لیے بہت شفقت بھرا لہجہ اپناتی ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے جبکہ سندلبی کی نگاہوں کا مرکز خوش الحان تھا اور مخاطب وہ حبیب اللہ خان سے تھیں۔ میں آپ کو کبھی اس طرح نہ بلواتی اگر معاملہ بیٹی کا نہ ہوتا۔ ان کا دوسرا جملہ حبیب اللہ خان کو ہی نہیں، خوش الحان کو بھی الرٹ کر گیا۔ حبیب صاحب، بہت تکلیف دی ہے آپ نے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ مزید کہہ رہی تھیں۔ خوش الحان نے بابا کی جانب دیکھا، پھر اسے لگا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ بابا کا کوئی قصور نہیں ہے، بابا تو خود۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے بابا داؤد منور کی وجہ سے مجبور تھے، مگر سندلبی نے اس کی بات کاٹی۔ وہ برہم تھی اور ان کو غصے میں کسی کی بات سننے کی عادت نہیں تھی۔ تم خاموش رہو، تم سے تو بات بھی نہیں کرنا چاہتی میں۔ پہلے زمین سے پوری طرح اگ جاؤ، پھر مخاطب ہونا مجھ سے، وہ درشتی سے بولی تھیں۔ حبیب اللہ خان اور خوش الحان دونوں ہی ساکت رہ گئے۔ خوش الحان کو ان کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ بھنک پڑی ہے، اسی لیے اتنی خفا ہیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ سوچا تھا، لیکن دونوں ہی خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے کہ وہ خود ہی مزید آگے گفتگو کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ انہیں کیوں بلوایا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے دروازے کے باہر کی جانب کھڑی ایک لڑکی کو کچھ اشارہ کیا تو اگلے ہی لمحے وہ ایک پوٹلی نما لڑکی کو کمرے کے اندر کی جانب لے آئی تھی۔ اس کے آدھے سر پر دوپٹہ تھا اور اس کے بال دوپٹے سے جھانکتے محسوس ہو رہے تھے۔ حبیب اللہ خان ہی نہیں، خوش الحان بھی چونک اٹھا۔ درس گاہ میں چھوٹی بچیوں کے علاوہ کوئی لڑکی بے حجاب نظر نہ آئی تھی، اور اس حلیے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ لڑکی دوپٹے کے ایک کونے سے چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ نیچے کرو، انہوں نے لڑکی سے کہا تھا۔
उसने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा चेहरे से नीचे करना चाहा। ये मत करें संदलबी, ये मत करें, दूसरी लड़की ने घिघियाकर इल्तिजा की थी। इतनी अल्लाह वाली मत बनो ज़हरा, तुम्हारी औकात पता चल चुकी है सबको, जितनी हो उतनी ही नजर आओ। उन्होंने उसे डपटा था और फिर उठकर दुरुस्ती से उसका दुपट्टा चेहरे से हटा डाला। उस लड़की ने गर्दन बिल्कुल झुका ली थी। खुशी लहान ने उलझकर बाप की जानिब देखा। उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हबीबुल्लाह खान का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो समझ नहीं पाया कि वो भी उसकी तरह सवालिया निशान बने हुए हैं, अपने तासुरात छुपाने में कामयाब हैं, या फिर उनके लिए ये मामूल की बात है। आप इसे जानते हैं? अब की बार उन्होंने बराह रास्त खुशी लहान से सवाल किया था। वो सटपटाया। मैं कैसे जान सकता हूँ, मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। उसे ये सारी सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम इन्हें जानती हो ज़हरा? उन्होंने दूसरा सवाल उस लड़की से किया था। उसके चेहरे पर पहले ही ऐसे तासुरात थे जैसे वो इंतहाई तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हो। संदलबी ने अपना रुख मुकम्मल उसकी जानिब मोड़ा था। मैंने कुछ पूछा है ज़हरा, वो गुर्राई थी। लड़की खौफ से लरसते हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी। माहौल का रंग जर्द पड़ने लगा। हबीबुल्लाह खान ने खुशी लहान की जानिब इस्तफहामिया अंदाज में देखा। उसे बड़ा अजीब लगा। ये तो उसके किरदार पर सवालिया निशान था। ये सब क्या हो रहा है? खुशी लहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। जब मैंने कह दिया कि मैं नहीं जानता इन्हें, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो भी मुझे नहीं जानती। वो नाराज़ी भरे लहजे में बोला था। संदलबी का बहुत एहतराम करता था, लेकिन उनके बारे में जो बातें वो सुन चुका था, दाऊद मुनव्वर से उनके और संदलबी के माजी के मुतालिक सुनकर जो हक़ाइक़ उसके सामने आए थे, उसकी वजह से सारा एहतराम जैसे ख़त्म होकर रह गया था। और आज उनका गैर इंसानी रवैया देखकर वो मज़ीद मुतनफ़र हो रहा था। उसके दिल में उनके लिए मज़ीद इज़्ज़त बाकी ना रही थी। नहीं, ये अंडरस्टूड सी बात नहीं है। इस लड़की का कहना है कि आपका और इनका अफेयर है। आप इसे मैसेज करते हैं और आप दोनों के दरमियान रात रात भर गुफ्तगू होती है। उनकी तोपों का रुख अब खुशी लहान की जानिब गया। वह हक्का बक्का रह गया। ये क्या बकवास है? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। आज आपके यहाँ पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। उसका लहजा खुद ब खुद गुस्ताख हो गया था। अब की बार हबीबुल्लाह खान पहले से ज़्यादा चौंक कर उस लड़की को देखने लगे। विरासत ने भी कुछ इस किस्म की शिकायत की थी। यही एक तरह का मामला लगता था। संदलबी की आंखें मज़ीद सुर्ख नज़र आने लगी थीं। खुशी लहान, हबीबुल्लाह खान ने घुरकने वाले अंदाज में उसे पुकारा ताकि वह चुप रहे। फिर संदलबी की जानिब देखते हुए बोले, अगर मुनासिब समझे तो ज़रा तफसील से बताएं, आपको कोई गलत फहमी हो सकती है। मुझे चंद दिन पहले विरासत ने ऐसी ही एक बात बताई थी। मुझे लगता है वो इतना ही कह पाए थे कि उनकी बात काट दी गई। मैं आपको शक्ल से पागल नज़र आती हूँ? गलत फहमी की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कर सकती हूँ मैं? और मुलाजिम का नाम लेकर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं सोच भी, इस बार उनकी बात काट दी गई और ये काम खुशी लहान ने किया था। एक मिनट, आप मुझसे बात करें। ये बार बार मेरे किरदार पर इल्ज़ाम क्यों लगाती जा रही हैं? मैंने तो इन दोनों में से किसी की शक्ल भी कभी नहीं देखी। मैं तो इन्हें नहीं जानता। और इस कदर उलझने की ज़रूरत क्या है? यह 1860 का ज़माना नहीं है कि चीज़ें कारपेट के नीचे छुपाई जा सकें। मेरी एक ही रजिस्टर्ड सिम है, आप उसका रिकॉर्ड चेक करवा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे इन मोहतरमा का फ़ोन नंबर तो दूर, नाम तक नहीं पता। आपका ख्वाम का दिमाग चल गया है। खुशी लहान, बकवास बंद करो, चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। हबीबुल्लाह खान ने दांत कचकचाते हुए उसे टोका था। फिर वो दोबारा संदलबी को देखने लगे। संदलबी, आप पहले इन बच्चियों को यहाँ से भिजवाएं। अच्छा नहीं लगता ऐसे, ये बहुत नामुनासिब है। हम इनकी गैर मौजूदगी में इत्मीनान से बात कर सकते हैं। बात मेरे बेटे की हो या किसी की बेटी की, इल्ज़ाम तराशी गलत है। आप वजाहत तो करने दें मुझे। हबीबुल्लाह खान ने मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहा। बात करने के लिए बचा ही क्या है हबीब साहब? नामुनासिब हरकत तो आपके बेटे ने की है। इसका अंदाज ही बता रहा है कि यही मुजरिम है, वरना इस कदर जलाल में क्यों आ गया है? कड़वा सच बर्दाश्त करने में नाकाम होकर आपका बेटा बदतमीज़ी पर उतर आया है। कुछ सिखाया नहीं आपने इसे? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप औलाद की तरबियत में इस तरह नाकाम हो जाएंगे। संदलबी ने बिना किसी लगी लिपटी के कहा था। हबीबुल्लाह खान ने एक सर्द सी लहर अपनी रीढ़ की हड्डी से सर की जानिब सफ़र करती हुई महसूस की। ये बहुत बड़ा ताना था और उन्होंने किसी और के मुंह से सुना होता तो उस शख्स का मुंह नोच चुके होते, मगर सामने संदलबी थी। गुस्ताखी माफ़ संदलबी, लेकिन ये बात आप तब कहती हुई अच्छी लगती हैं जब आपका माजी बिल्कुल साफ और शफाफ रहा हो, या आपकी अपनी औलाद आला तरबियत का कोई शाहकार हो। पहले अपने घर की तो खबर ले लें, फिर इस तरह की बातें कीजिएगा। खुशी लहान ने पहले से ज़्यादा तल्ख लहजे में कहा था। हबीबुल्लाह खान के तपते हुए कलेजे पर किसी ने जैसे बर्फ़ की सिकाई कर डाली थी, लेकिन सामने बैठी खातून को भी वो लेट डाउन होते नहीं देख सकते थे। खुशी लहान, खामोश हो जाओ, ये सब वाकई नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। वो बेटे को ही डांट रहे थे। खुशी लहान ने जिच होकर उन्हें देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि दिल ही दिल में शर्मिंदा तो वो भी था। आज से पहले कभी किसी बड़े के सामने उसने ऐसा गुस्ताखाना लहजा नहीं अपनाया था। संदलबी भी औलाद के इस ताने के लिए तैयार नहीं थी।
وہ اس قدر مغرور تھیں کہ انہیں لگتا تھا وہی لوگوں کے ماضی کھول کھول کر ان کے بخیے ادھیڑ سکتی ہیں۔ آج جب ان کو یہ تانا ملا تھا تو وہ غصے سے ابلنے لگی تھیں۔ انہوں نے ساتھ کھڑی خدیجہ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ زہرا کو ساتھ لے کر باہر چلی جائے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ کھا جانے والے انداز میں حبیب اللہ خان کو دیکھنے لگیں۔ آپ کو کبھی اپنا نوکر نہیں سمجھا تھا ہم نے، حالانکہ آپ 2 ٹکے کے ملازم ہی تھے۔ پستی جب خون میں رچی ہوئی ہو تو کتنی بھی جھاڑ پونچھ کر لو وہ نکل نہیں سکتی۔ آپ کے بیٹے نے میری توہین کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے حبیب اللہ خان۔ وہ منہ سے الفاظ نہیں آگ نکال رہی تھی۔ حبیب اللہ خان نے پہلی مرتبہ ان کے منہ سے اپنا نام اس طرح بنا صاحب کے لہجے کے ساتھ سنا تھا۔ دل کو ایک اور دھچکا لگا۔ آپ تحمل سے میری بات تو سنیں، وہ بچہ ہے، جذباتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ خوش الحان تم سندل بی سے معافی مانگو فوراً اور باہر جا کر جیپ میں بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ دونوں طرف کے طوفان کا سامنا ایک ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا بابا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ بھی آج کچھ زیادہ ہی بفرا ہوا تھا۔ حبیب اللہ خان کا دل چاہا اسے ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ سندل بی کی استہزائیہ ہنسی ان کے حجاب کے اندر سے بھی سنائی دی تھی۔ دیکھ لیا، یہ ہے آپ کی اولاد۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری لڑکی ٹھیک کہتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا غلط نہ ہوتا تو یوں آپے سے باہر نہ ہوتا۔ اسے چھوٹے بڑے کی تمیز نہ بھولتی، بدتمیز کر کے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ جس انداز میں بات کر رہی تھیں ان کی شخصیت پر جچتا نہیں تھا، لیکن ان کی ذات کی نفی جب جب کی جاتی تھی وہ ایسے ہی آپے سے باہر ہو جاتی تھیں۔ وہ اپنے وجود کی پجاری تھیں، وہ خود ہی اپنی مرشد تھیں اور خود ہی مرید۔ انہیں سمجھانا آسان نہیں تھا۔ او بھائی میں کیوں کروں گا ایسا؟ میں تو اس قصے سے اتنا ہی ناواقف ہوں جتنا آپ تہذیب و تمیز سے۔ اور میرے باپ کو اولاد کا تانا دینا بند کر دیں۔ میرے باپ نے آپ کی خاطر اپنی اولاد کو بھی سولی پر ٹانگ رکھا ہے، آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بنا رکھا ہے۔ کون کرتا ہے کسی کی خاطر اتنا؟ لیکن میرا باپ کر رہا ہے تاکہ آپ کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ ہمارا احسان ماننے کے بجائے آپ ذلت پر اتر آئی ہیں۔ بہت اللہ والی بنتی ہیں آپ، حالانکہ آپ کی داستانیں بھی سن رکھی ہیں ہم نے۔ اللہ والوں کے یہ کام نہیں ہوتے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر کسی دوسرے پر الزام لگائیں۔ آئی ایم شیور آپ کو میرے اور لاریب کے نکاح کے متعلق سنگن مل چکی ہے، تبھی آپ نے یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ عجیب ہیں آپ، کسی کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی۔ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بھول بھلیاں بن چکی ہے، مصائب سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سندل بی کا چہرہ جلتا ہوا شرارہ لگنے لگتا تھا۔ خوش الحان خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ مجھے وہ کام کرنے پر مجبور نہ کرو جو میں نے ساری زندگی نہیں کیا۔ چپ کر جاؤ اور معافی مانگو۔ حبیب اللہ خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کہہ چکا ہوں میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اس نے باپ کو بالکل اپنے مقابل دیکھ کر لہجہ مدھم کر لیا تھا، مگر دل کی بھڑاس نکالنے سے باز نہیں آیا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سمت ہوتے ہوئے دوبارہ بولا، اگر یہ اللہ والی ہیں تو ہم ان سے بڑے اللہ والے ہیں۔ آج تک کسی کا دل دکھایا ہے، نہ کسی کو ایسی اذیت دی ہے کہ وہ خون تھوکنے پر مجبور ہو جائے، جبکہ ان کے دامن پر تو کئی لوگوں کی کردار کشی کے چھینٹے ملیں گے آپ کو۔ اب ہماری باری ہے بابا، وہ جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اب ہمارے ساتھ ہونے لگا ہے۔ ان سے بولیں ہم سے معافی مانگے۔ اس نے اپنی بات اطمینان سے مکمل کی تھی اور پھر کسی کی بھی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا تھا۔ سندل بھی ہکا بکا اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی توہین کبھی نہیں کی تھی کسی نے ان کی، جبکہ خان بابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کھڑے رہیں یا بیٹے کے پیچھے جائیں۔ یہ آج صبح صبح کون سا شوق اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ ماسی حبیبہ نے گلے کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہا تھا۔ ماسی کو باورچی خانے میں اپنی اجارہ داری میں مداخلت ہمیشہ ہی چڑھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ گلے ابلے ہوئے آلوؤں کو ایک ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کر پیستے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ان میں وہ تمام مسالہ جات بھی ملاتی جا رہی تھی جو اس نے پہلے سے نکال کر رکھے تھے۔ ماسی دل چاہ رہا تھا کہ خستہ آلو کا پراٹھا بناؤں اور ہر لقمہ کو دہی کی چٹنی میں ڈبو ڈبو کر کھاؤں، اس لیے یہ پنچایت لگا کر بیٹھی ہوں۔ اس کے ہاتھ جس طرح اجلت سے چل رہے تھے، زبان بھی ایسی اجلت سے چلی تھی۔ ماسی حبیبہ ہنسی۔ پہلے کبھی پالے ہیں ایسے چونچلے تم نے؟ آلو کا پراٹھا بنانا آتا کب ہے تمہیں؟ ہٹو میں بنا دیتی ہوں۔ وہ آگے نہیں بڑھی تھی، صرف صلاح دی تھی کیونکہ گلے اتنے آرام سے اس کی بات مانے گی نہیں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں وہ۔ گلے کی تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے مڑ کر ماسی کی جانب طنزیہ انداز میں دیکھا۔ پراٹھا بنانا آتا ہے مجھے، لیکن میں بناتی نہیں ہوں کیونکہ تمہارا بڑا خان اور چھوٹا خان سبزی سے بنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر جیسی شکلیں بناتے ہیں، اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ انہیں یخنی اور بھنے گوشت ہی کھلاتی رہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر آلوؤں والے برتن میں مگن ہو گئی تھی۔ ماسی مزید زور سے ہنسی۔ ارے ہٹو بھی، ابھی تمہارا خان آئے گا تو اتنا تربوز جتنا منہ پھلا لے گا کہ میری زال کو چولہے کے آگے جھونک رکھا ہے، اس کو چکر آتے ہیں، متلی ہو جاتی ہے اور تم فارغ بیٹھی روٹیاں توڑتی رہتی ہو۔ یا خدا، میری توبہ، بہت غصہ کرنے لگا ہے خان، ڈر لگتا ہے مجھے۔
اس کے چہرے پر بشاشت تھی۔ وہ پہلے بھی مذاق میں حبیب اللہ خان کی شکایت گلے سے کیا کرتی تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر پھیلی بشاشت گلے کو مصنوعی لگی۔ ہاتھ جو پہلے کی نسبت سست ہو رہے تھے مزید سست ہوئے اور پھر رک گئے۔ اسے ماسی پر ترس آیا۔ اسے اونچے خفا لہجے کی عادت نہیں تھی۔ وہ تمہیں چڑھاتے ہیں ماسی، ورنہ ان کو ایسی زنانہ باتوں کی کیا خبر؟ وہ مزید بھی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ماسی نے ہنستے ہوئے اسے کچن شیلف سے ہٹانا چاہا۔ ہاں ہاں، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں ہی پتہ ہوگا اس کے دل میں کیا ہے۔ میرے تو جو دل میں آئی میں نے کہہ دی، اب تم ہٹو اور مجھے یہ سب سمیٹنے دو۔ خستہ اور لذیذ آلو کا پراٹھا کھانا چاہتی ہو تو مجھے بنانے دو، تم جا کر اپنی چہیتی کو جگاؤ۔ خوشل خاص طور پر کہہ گیا تھا کہ اس کو ناشتہ کروا دو۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں زوبانی رنگوں سے سج گئی تھیں۔ گلے نے بغور اس کی جانب دیکھا، لیکن آج پہلی بار اسے یہ اشارہ قابل غور نہ لگا تھا۔ وہ چند لمحے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے سامنے پڑے باؤل کو تھوڑا سا آگے کی جانب کھسکایا اور خود ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی جانب بڑھی۔ تم جیت گئی ماسی، بناؤ بہترین قسم کا پراٹھا، میں اس کو جگا کر لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی۔ خوشل کی جانب سے میں معافی مانگتا ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولے تھے۔ انہیں سندل بی کی دلداری عزیز تھی، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار وہ یہ کرتے ہوئے خوش نہیں تھے۔ یہ سب یقیناً کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ خوش الہان ایسا نہیں ہے۔ دراصل مجھے لگتا ہے یہ سب وراثت کر رہا تھا، مگر وہ بھی انجان تھا۔ چند دن پہلے اس نے ایک شکایت کی تھی، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ وضاحت کا موقع تو دیں۔ حبیب اللہ خان نے ان کے غضبناک انداز کو دیکھتے ہوئے مزید تحمل سے کہا تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ اس سارے مسئلے کے آخری سرے کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ وراثت والا معاملہ اور یہ معاملہ کچھ ملتا جلتا تھا، اگر کڑی سے کڑی ملائی جاتی تو مسئلہ سلجھ سکتا تھا۔ سندل بی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں ان کی دلی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ یقیناً بہت ہرٹ ہوئی تھیں۔ حبیب اللہ خان دل میں شرمندہ تھے۔ ان کے اپنے بیٹے نے بہت توہین کر دی تھی ان کی، لیکن توہین تو ان کی بھی ہوئی تھی۔ ان کے پورے خاندان کو ہی لپیٹ میں لے لیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ صرف ایک موبائل نمبر ہی ٹریس کروا لیتیں تو سب چیزیں واضح ہو سکتی تھیں، مگر وہ چاہتی تھیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں اسے ہی منوان مان لیا جائے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ وہ اپنے ہر موقف، ہر غلطی پر ڈٹ جانے کی عادی تھیں۔ خوش الہان بھی جوانی کے جوش میں بہت کچھ کہہ گیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ اس کی باتوں سے متفق ضرور تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ سندل بی کے منہ پر اتنی صاف کوئی سے کام لینے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ خواہش کے باوجود ان کا دل انہیں اس کام سے روک دیتا تھا۔ آپ نے میرے بیٹے کو میرے ماضی کے متعلق کیا بتا رکھا ہے؟ کون سی کہانیاں سنائی ہیں آپ نے اسے کہ وہ میری اتنی بے عزتی کر گیا ہے؟ وہ ان کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ابھی ناسمجھ ہے، جذباتیت کے غلبے میں بک رہا تھا وہ۔ اسے کیا پتا کسی بات کا، میں اسے خود لاؤں گا آپ کے سامنے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کان پکڑ کر معافی مانگے گا آپ سے۔ آپ تحمل سے میری بات تو سنیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے تھے۔ سندل بی نے ان کی کسی بات کو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ان کی سماعتیں ناکارہ ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بپھرے ہوئے انداز میں حبیب اللہ خان کی جانب دیکھا۔ حبیب اللہ خان، بہتر ہوگا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا خون اس وقت کھول رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے اور اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو۔ وہ بول تحمل سے رہی تھی۔ ان کے الفاظ تو سخت تھے، مگر آنکھوں میں جو انداز تھا وہ الفاظ سے بھی زیادہ جان لیوا تھا۔ جن آنکھوں میں چاہ دیکھنے کی خواہش میں انہوں نے کئی زندگیوں کو آہ لگا دی تھی، وہی آنکھیں آج ان سے بیگانی ہو گئی تھیں۔ حبیب اللہ خان کو لگا جیسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ ان کی روح پر داغ دیا ہو۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو میرے ماضی کے متعلق کیا بتا رکھا ہے؟ کیا اول فول بک رہا تھا وہ؟ کیا سکھایا ہے آپ نے اسے ساری زندگی؟ اللہ والوں کی توہین کرنا، اللہ کے پیاروں کا دل دکھانا۔ میں سمجھتی تھی آپ ہمدرد ہیں، میرے وفادار ہیں مجھ سے، لیکن آپ تو آستین کے سانپ نکلے۔ آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو باقی سب لوگ کرتے رہے۔ آپ سب لوگ اہل مکہ جیسے ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے پر چلنے والوں سے خار تھی، وہ بھی اللہ کے پیاروں کی تضحیق کرتے تھے۔ آپ اور آپ کی اولاد نے بھی یہی وتیرہ اپنا لیا، لیکن میرا کیا بگاڑ لیں گے آپ؟ میرا اللہ میرے لیے موجود ہے، وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے تھے تبھی بیٹے کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے نا؟ مگر آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے داؤد منور ہوا ہے۔ سنا ہے تھوک سے بجائے منہ سے خون اگلتا ہے، یہی ہوگا آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی۔ زمین پر جگہ نہ بچے گی اس کے لیے، کیڑوں کی خوراک بنا دوں گی اسے میں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر مسلسل بول رہی تھیں، پھر بھی ان کے پاس بد دعائیں ختم نہ ہو رہی تھیں۔ وہ ان کے خوش الہان کو بد دعائیں دے رہی تھیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میری ریاضت نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میری ایک بد دعا آپ کی 6 فٹ کی اولاد کو زندہ نگل سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکیں اور براہ راست حبیب اللہ خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بخشتی ہوں آپ کو، لیکن آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں۔
اللہ کی میز پر رکھتی ہے میں نے اس کے نام کی فائل، اسے کہیے گا تیار رہے، اللہ والوں سے پنگے لینے کا انجام ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے۔ ان کا رعونت سے بھرا لہجہ تھا یا غلاظت سے بھرا کوئی ٹرک، لیکن حبیب اللہ خان کو جیسے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ وہ بے ہوشی سے نہیں کوما سے بیدار ہوئے تھے۔ اتنی رعونت، اتنا غرور، وہ کیا سمجھتی تھی خود کو؟ باقی مخلوق کیا تھی ان کے لیے؟ ایک وہ تھیں جو اللہ کو پیاری تھیں اور باقی سب کو وہ اس اعزاز سے محروم کر دینا چاہتی تھیں۔ کس بنیاد پر؟ ایسا تھا کیا ان میں؟ وہ انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو بد دعائیں دے رہی تھیں۔ ان کے الفاظ کانوں میں سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ یہ دھمکی تھی، انتباہ تھا یا اعلان جنگ؟ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سندل بھی ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر وہ کیسے ان کے بیٹے کو جھولی بھر بھر کر بد دعائیں دے سکتی تھی؟ ایسی کون سی اللہ والی تھیں وہ؟ ان کو تو اس مقام پر پہنچایا ہی انہوں نے تھا۔ وہ نور القلوب میں بیٹھی تھی تو ان کی وجہ سے، علاقے کے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر جھک کر سلام کرتے تھے تو ان کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے بعد اگر آج بھی اس قابل تھیں کہ تمام تر سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی تو یہ سب ان کی وجہ سے تھا، اور وہ انہی کے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی تھیں، جبکہ وہ ان کی اولاد کو اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ہلنے لگا۔ آپ اگر اللہ والی ہیں تو آپ کو اللہ والی بنایا میں نے ہے، اور آپ مجھے اپنے عطاب سے ڈرائیں گی؟ ارے یہ تو اللہ بھی نہیں کرتا، آپ نے یہ جرت کہاں سے کر لی؟ ہمیں اللہ سے ڈرائیں گی آپ؟ کیوں؟ کیا ہم کلمہ گو نہیں ہیں؟ ہم سے پیار نہیں کرتا اللہ؟ صرف آپ ہی ایسی انوکھی ہیں؟ ہاں، سمجھتی کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میرے بیٹے کے بارے میں یہ سب بکتے ہوئے موت کیوں نہ آ گئی آپ کو؟ وہ یہ سب سوچ رہے تھے، کہہ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اس عورت کو بہت عزت دی تھی، بہت احترام کیا تھا۔ وہ جو سوچ رہے تھے اس کے منہ پر کیسے کہہ دیتے؟ وہ کھول رہے تھے مگر بول نہیں رہے تھے۔ ایک لمحے میں جیسے کسی نے ان کے سامنے ان کی زندگی کے سب ابواب کھول کر رکھ دیے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی جھوٹی، سچی، اچھی بری ہر تدبیر کو ممکن بنانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنی ویلیوز بھی بھول گئے تھے۔ کسی جاہل موتقد کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملائے چلے جانے کو اعزاز سمجھتے رہے تھے وہ، اور ان کو اس سب کے بدلے میں کیا ملا تھا؟ انہوں نے گہری گہری سانسیں بھری تھیں، ورنہ شاید ان کا دل بند ہو جاتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور تھکے تھکے قدموں سے دروازے تک گئے تھے۔ ان کی چال میں استقامت نہیں تھی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے ان کے دل میں جانے کیا سمائے کہ وہ واپس پلٹ کر آئے تھے۔ آپ بہت اللہ والی ہیں۔ یہ بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں مجھے یقین ہے آپ کے موکلوں نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہوگی، لیکن پھر بھی یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ جب آپ اپنے سارے خاندان سے منہ موڑ کر یہاں تشریف لائی تھیں اور آپ نے خود کو سب سے معتبر تسلیم کرتے ہوئے ان سب سے ایک بھی روپیہ لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ سود کھاتے ہیں، اور آپ چونکہ اس قدر معزز و معتبر متقی و پرہیزگار ہو گئی تھیں کہ ساری زندگی حرام کاریاں کرتے رہنے کے بعد آپ نائب ہو کر یکدم اللہ والی ہو گئی تھیں، اور آپ نے یہ ادارہ بنانے کا سوچا تھا، تو وہ ساری رقم جو میں نے آپ کو دی تھی وہ دراصل میری نہیں تھی۔ وہ سارا سرمایہ آپ کے شوہر داؤد منور نے فراہم کیا تھا، جنہیں آپ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار قرار دیتی ہیں۔ وہ شخص آپ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو جانے کے بعد بھی آپ کی اس درجہ محبت میں مبتلا تھا کہ اس نے یہ درسگاہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ آپ کو دان کر دیا تھا، اور اب بھی وہ ہر ماہ ایک خطیر رقم درسگاہ کے اکاؤنٹ میں بھجواتا رہتا ہے۔ میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد بھی کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا، لیکن میں نے سوچا جاتے ہوئے آپ کو یہ راز کی بات ضرور بتا دوں۔ آپ بنا پروں کے کچھ زیادہ ہی اونچی اڑان بھر چکی ہیں، آپ کو نیچے آنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اس قدر تحمل سے اپنا پورا مطمع نظر بیان کر رہے تھے۔ سندل بی کے لیے یہ انکشاف واقعی نیا تھا۔ ابتدا میں انہیں سرمایہ حبیب اللہ خان نے ہی فراہم کیا تھا، اور بعد میں ان کے اپنے اس قدر معتقدین جمع ہو گئے کہ ان کی مالی امداد نے کبھی یہ نوبت نہ آنے دی تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگتی۔ نہیں، انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ داؤد منور بھی درسگاہ کے لیے رقم بھجواتے تھے۔ کیسا لگا ہوگا جب ایک شخص جسے آپ خود سے کمتر گنہگار اور بدکار سمجھتے ہوئے دھتکار چکے ہوں، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ سے کہیں باظرف اور معتبر ہو۔ حبیب اللہ خان جو ہمیشہ ان کے حسن سے مروب رہے تھے، جیسے یکدم ایک گرفت سے آزاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان کی موجودگی میں کبھی خود کو اس قدر پرسکون محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ آج کر رہے تھے۔ امید ہے ہماری آخری ملاقات آپ کے اعصاب پر بھاری نہیں پڑے گی۔ وہ رکے۔ استہزائیہ ہنسی ہنسنے کے لیے انہوں نے بالکل بھی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ خود بخود ان کے چہرے پر چمکنے لگی تھی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ تو اللہ والی ہیں۔ آپ کے اعصاب تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، نازک اعضاء تو ہم گناہ گاروں کے ہوا کرتے ہیں۔ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ رکے نہیں تھے، بلکہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، اور ساتھ ہی عشق کا خناس دماغ سے ہانپتا ہوا نکلا تھا۔ وہ داستان جو ان کے بچپن میں شروع ہوئی تھی آج اس مقام پر ختم شد ہو گئی تھی۔ میں ماسی کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر آئی ہوں،
वो आलू के पराठे बना रही है। अगर तुम पोस्तियों की तरह पड़ी रहोगी तो सब ठंडा हो जाएगा और मासी नाराज़ होगी। गुले ने लारेब को बिस्तर पर बैठा देखकर दूसरी दफ़ा कहा था। वो जाग रही थी लेकिन बिस्तर से निकलने को तैयार ना थी। उसकी आंखें ज़्यादा देर सोते रहने की वजह से सूजी हुई महसूस होती थीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा गुले, मेरे सर में दर्द है, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें, वो सपाट से लहजे में बोली थी। गुले ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर उसे देखा, फिर उसके पास उसके बिस्तर पर बैठ गई। मैं नहीं जा सकती, मैंने सोच लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। बेटियों को कौन अकेला छोड़ता है भला, वो दुलार से बोली थी। लारेब ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। वो पहले भी उसके साथ कभी बेजार कुन या सख्त तरीके से बात नहीं करती थी, लेकिन ऐसे लाड भी कभी नहीं उठाए थे उसने। उसके चेहरे पर बेयकीनी सी चमकने लगी। रात वाले वाक़यात उसकी याददाश्त से महव हो चुके थे, मगर जहन पर जो धुंध छाई थी वो साबित करती थी कि उसे मखसूस इंजेक्शन दिया गया है। उसकी वजह से उसका सर बेदार हो जाने के बाद भी भारी ही रहता था। ये बात मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई किसी ने, वो खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। गुले उसका चेहरा देख कर रह गई। उसका दिल जैसे किसी ने मसला था। रात भर उसने लारेब को नींद में बड़बड़ाते हुए सुना था। वो फजर की अजान के बाद उसके कमरे से अपने कमरे में वापस आई थी। आप मुझे अपने साथ रख लें, मुझे छोड़ें मत, ये मत करें मेरे साथ, मुझे अकेला रह जाने से डर लगता है। ऐसे ही नन्हे नन्हे जुमले वो यक के बाद दीगरे बड़बड़ाती जाती थी। गुले को उस पर तरस आने लगा था। तुम्हें याद आ रही है उनकी? ये जुमला गुले के मुंह से फिसला था, हालांकि वो ये पूछना नहीं चाहती थी। लारेब ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो दाएं करवट से सीधी हुई और बाजू आंखों पर रख लिया। गुले उसके बोलने का इंतज़ार करती रही, फिर उसकी खामोशी से आजिज़ आकर पूछने लगी, तुम्हें हरी हवेली अच्छी नहीं लगती? तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती? आप मुझे कब तक अपने साथ रख लेंगी? एक दिन आएगा आप भी मुझसे बेजार हो जाएंगी। सब मुझसे बेजार हो जाते हैं, सबको मैं ही बुरी लगने लग जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे तन्हा क्यों छोड़ जाते हैं? गुले सपाट लहजा मगर अल्फाज जैसे दर्द से डूबे हुए थे। ऐसा नहीं है लारेब, गुले ने समझाना चाहा मगर उसने बात काट दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो इंतहाई उकताई हुई लग रही थी। गुले चंद लम्हे कुछ नहीं बोली, बल्कि सोचती रही कि अपना मौक़िफ़ उसके सामने कैसे बयान करे। लेकिन फिर उसे लगा कि यह वक्त मुनासिब नहीं है। उसे बाद में भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकती है, तो बोली, अच्छा चलो छोड़ो, आओ नाश्ता करते हैं, मासी आलू के पराठे बना रही है। मेरा दिल नहीं चाहता गुले, उसने फिर इनकार कर दिया था। दिल को समझाओ, मासी के हाथ के पराठे नज़रअंदाज करना गलती ही नहीं गुनाह है, ये मासी समझती है। वो मुस्कुराकर बोली थी। लारेब जो चित लेटी थी बाएं जानिब करवट लेते हुए बोली, मेरा दिल समझता भी नहीं है, दिल चाहता है मर जाऊं या फिर सबको मार डालूं। वो बेचारगी से बोली थी। गुले ज़ोर से हंसी। तुम नहीं मार सकती किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत दरकार होती है। कहाँ से लाओगी ये हिम्मत? अपनी जानिब से वो मजाक ही कर रही थी। हिम्मत नहीं गुले, नफ़रत दरकार होती है, और मुझे लगता है मुझे सबसे नफ़रत होती जा रही है। उसके लहजे में शिकस्त खूर्दगी थी। गुले को उसकी बात से शदीद दुख पहुंचा। ये जज्बा जिसे तुम नफ़रत समझ रही हो, दरअसल ये नफ़रत नहीं है। वो उसकी पुश्त की जानिब देखते हुए पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। ये बेबसी है, अपनी ज़ात के लिए ना खुद कुछ ना करने के बाइस पैदा होने वाली लाचारी है। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इस कैफियत से गुज़र चुकी हूँ लारेब। मुझे एहसास है कि दिल पर क्या गुज़र रही होती है जब आप मर जाने या फिर मार देने की कैफियत का शिकार होते हैं। गुले ने लहजे को हत्तल इम्कान आम सा बनाए रखा था। लारेब उसकी जानिब मुड़ी, फिर उठकर बैठ गई। ऐसा लगता था बिलाखिर वो बात करना चाहती है। ये एक ऐसा मौजू था जो उसे गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करता था। आप कैसे गुले, आप तो... वो रुकी, फिर बेयकीनी के आलम में बोली, इतनी हंसमुख खातून हैं आप, बड़ी से बड़ी बात को हंसते खेलते हुए बर्दाश्त कर लेती हैं। आप क्यों मरना चाहती हैं? और आप कैसे समझ सकती हैं मेरी कैफियत? आपको नहीं पता मेरा दिल कितना काला है। मुझे खुश नज़र आते हुए लोग जहर लगते हैं। मैं जब अपनी उम्र के लोगों को अपने वालिदैन और प्यार करने वालों के साथ खुशबाश देखती हूँ तो दिल चाहता है उन्हें इतनी बद्दुआएँ दूँ कि उनकी हंसती बसती ज़िंदगियाँ जहन्नुम बन जाएं, और फिर मैं उन्हें तड़पता हुआ देख देख कर खुश होती रहूँ। आप नहीं समझ सकती मुझे या मेरी सूरत हाल को। मेरे जैसे लोगों को मर जाना चाहिए, आपको नहीं। गुले ने उसके खामोश हो जाने के बाद भी चंद लम्हे इंतज़ार किया कि अगर वो मज़ीद कुछ कहना चाहे तो कह ले। मैं जब तन्हा बैठी होती हूँ तो मेरे दिल में बहुत बुरी बुरी बातें आती हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी के सामने बैठकर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ कि उनके कानों में ज़ख़म हो जाए। और डैड की तो शक्ल से भी नफ़रत है मुझे। उन्होंने एक औरत की मोहब्बत में दो औरतों को तबाह बर्बाद कर डाला, दादी को भी और मुझे भी। मैं जब छोटी थी तो मुझे दादी बहुत बुरी लगा करती थी।
لیکن ان کے انتقال کے وقت نہ جانے کیسے مجھے ان کی شخصیت میں اپنی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بھی ان کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی، اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھے میرے ڈیڈی ڈرگز کے نشے میں دھت ممی کی یاد میں گالیاں بکتے رہیں گے۔ انہیں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں کس بات کی سزا دی انہوں نے؟ ہماری ساری زندگی کو شرمندہ بنائے رکھا۔ وہ چاہتے تو سب کچھ ٹھیک کر لیتے، لیکن وہ اپنے دل میں مزار بنا کر بیٹھ گئے، ممی کی یادوں کا مزار، اور اب بھی وہ اسی مزار کے اطراف رقص کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بلا سے میں جیوں یا مروں، اتنی انچاہی ہوں میں، لیکن ہوں تو میں بھی انسان نہ۔ تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، مگر میں کس کو سناؤں اپنے دکھ؟ کس کو بتاؤں جو مجھ پر گزر رہی ہے؟ سب سمجھتے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھ سے کیا چھپا ہے؟ وہ خاموش ہوئی تھی، اس کا لہجہ نم تھا۔ گلے نے اس کے چہرے پر جھلکتے کرب کو اپنے دل پر محسوس کیا۔ مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں سنوں گی تمہارے دکھ۔ لاریب نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نہیں سن سکیں گی، آپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے میں نے؟ خوش الحان کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے۔ خان بابا کو ہمیشہ میری جانب سے دکھ ملے ہیں، آپ سب بھی نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ میں کسی مصیبت کی طرح مسلط ہوں آپ لوگوں پر، ورنہ آپ کا بس چلے تو منہ بھی نہ لگائیں مجھے۔ وہ بظاہر مکمل جملے بولتے بولتے ہوش و حواس میں لگ رہی تھی، لیکن اس کی گفتگو بے ربط تھی۔ ایسا نہیں ہے لاریب، تم بہت عزیز ہو مجھے، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ گلے نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا۔ لاریب نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ کتنا جھوٹ بولیں گی، کتنی بار فریب دیں گی مجھے یہ سب کہہ کر؟ ایسی کون سی رشتہ داری ہے آپ کی مجھ سے؟ جسے اس کے ماں باپ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس سے محبت ہے آپ کو؟ واہ، اچھا سینس آف ہیومر ہے آپ کا، گھر بیٹھے درجنوں لطیفے گھڑ سکتی ہیں آپ۔ وہ بدتمیزی سے بولی تھی۔ گلے کو انتہائی برا لگا۔ وہ چند لمحے کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ ساری صورتحال پر لعنت بھیج کر اٹھے اور جا کر اپنا ناشتہ کرے، مگر اس نے دل میں عزم کیا تھا کہ وہ اتنی جلدی مایوس نہیں ہوگی۔ اسے اس لڑکی پر ترس آتا تھا اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے مجھے تم سے محبت، تم صحیح پہنچ گئی ہو۔ اب جب تمہیں حقیقت پتہ چل ہی گئی ہے تو میں بھی اعتراف کر لیتی ہوں۔ ہاں، تمہاری ذات سے میرے مفادات وابستہ ہیں، تمہارے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں نا، ان پر نظر ہے میری، اور تمہاری دولت ہتھیانا چاہتی ہوں میں۔ خوش؟ وہ بظاہر سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ لاریب نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ گلے کو ہنسی آ گئی۔ اچھا چلو، ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہم دونوں سہیلیاں بن جاتے ہیں۔ تم اپنے دل کی ساری باتیں مجھے بتایا کرو اور میں اپنے سب راز تمہیں بتاؤں گی۔ تمہارا دل چاہے تو تم مجھ سے لڑ جھگڑ بھی سکتی ہو، اور جب میرا دل چاہے گا میں بھی تم پر غصہ کر لیا کروں گی، مگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے اور ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پرعزم آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے بےحد نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لاریب چند لمحے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ یہ سب کریں گی کیوں آپ؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے بیٹھے بٹھائے محبت ہو گئی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ گلے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم سے نہیں، مجھے خود سے بیٹھے بٹھائے محبت ہو گئی ہے، اور یہ کام میں نے ساری زندگی نہیں کیا تھا، اب کر رہی ہوں تو اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا کام ہے یہ، اپنی ذات سے بھی محبت کرنا، یہ بہت دلچسپ ہے لاریب۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے بہت مزہ آ رہا ہو۔ لاریب کو یکدم وہ اپنی ہم عمر لگنے لگی تھی، ایک ایسی ٹین ایجر لڑکی جو تھوڑی بے وقوف، تھوڑی سمجھدار اور تھوڑی حساس ہوتی ہے، جو غلطیاں کرتے رہنے کے بعد بھی نارمل لگتی ہے۔ گلے مسکراتے ہوئے اسے جیسے بہت سمجھداری کی باتیں بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے آپ بہت اہم ہو گئے ہیں، آپ کو خود آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور جب آپ کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو آپ خود کو مضبوط بنانے لگتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں تم بھی خود کو مضبوط بناؤ، یہی تمہارے کام آئے گا، اور جہاں میری ضرورت ہوگی وہاں تم مجھے ہمیشہ اپنی پشت پر پاؤ گی۔ وہ اتنی محبت اور اتنے مان سے بات کر رہی تھی کہ لاریب کو اپنی سخت مزاجی پگھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں تمہارے کام آؤں گی ہمیشہ، حالانکہ مجھے شک ہے اس بات پر کہ میں یہ ٹھیک سے کر پاؤں گی بھی یا نہیں۔ نکمی سی عورت ہوں میں، زیادہ تجربہ کار نہیں ہوں، اولاد بھی ادھیڑ عمری میں پیدا کر رہی ہوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن تمہیں میرے وجود میں کوئی ایسا ضرور نظر آئے کہ تم اسے اپنے سیاہ و سفید میں جب چاہو رجوع کر سکو۔ وہ رکی اور پھر لاریب کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنے سے روکا۔ میں اتنا ہی کر سکتی ہوں لاریب کہ میری وجہ سے ہمیشہ تمہیں یہ ڈھارس ملتی رہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، میری جانب سے یہ حوصلہ ملتا رہے کہ جب تم گر جاؤ گی تو میں تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں تمہارے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد کر سکتی ہوں، کہ ایک دن تمہیں لگنے لگے کہ اب تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب تم خود کسی کا سہارا بن سکتی ہو، اور یہ تم تبھی کر سکتی ہو جب تم خود ایسا کرنا چاہو۔
وہ سب باتیں جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں ان کے متعلق سوچنا چھوڑ دو۔ سوچنا ہی ہے تو اپنی ذات کے متعلق سوچو، اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھو، اور پھر ایک دن اتنی قابل ہو جاؤ کہ تمہیں تنہا رہ جانے کی پرواہ ہی نہ رہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور لاریب سن رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ لاریب نے یہ باتیں پہلے نہیں سنی تھیں، اس کے تھیراپی سیشنز ہوتے رہے تھے، لیکن اسے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ گلے کہہ رہی تھی۔ اسے گلے کی باتیں سننا اچھا لگا تھا، اس کا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن ان سب سے پہلے اس بستر کی جان چھوڑو، اس کمرے سے نکلو، میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو اور پھر سوچو کہ تمہیں آئندہ اپنے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں کچن میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آؤ ورنہ ماسی حبیبہ سخت ناراض ہوگی۔ وہ باتیں کرتے کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لاریب نے سر ہلایا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی کسل مندی اور بیزاری تھی، مگر وہ گلے کی بات ماننے کو تیار تھی اور فی الوقت یہی کافی تھا۔